शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानियां लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानियां शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी का हिसार कर लीजिए और अगर कमरे की लाइट ऑफ है तो वो भी ऑन कर लें, क्योंकि बाज़ औक़ात खौफनाक कहानियां सुनने के बाद दिल दिमाग में एक अजीब सा खौफ बन जाता है। सिलसिला शुरू करते हैं खौफनाक कहानियों का। आज की पहली खौफनाक कहानी आसिफ शेयर कर रहे हैं। आसिफ कहते हैं, आज आपके साथ हम लोगों का जहां पर पहले घर होता था लाहौर में, हम लोग पहले लाहौर में मिस्री कॉलोनी में रहते थे। वहां के चौकीदार की एक ऐसी खौफनाक कहानी है जो उसकी जिंदगी में हुई, वो आपके साथ शेयर करूंगा और उन किस्सों को सुनने के बाद इलाके के लोगों का क्या रद्द-ए-अमल था और कैसे हम लोग वहां से निकले, मैं वो भी आप सबसे शेयर करूंगा। हम लोगों के इलाके का चौकीदार, जो कि एक उम्र रसीदा 60 साल का आदमी था, जिसका नाम खालिद था। इलाके के सभी लोग उसको जानते भी थे, उसकी इज्जत भी करते थे, क्योंकि वो एक ईमानदार इंसान था। वो हम लोगों के इलाके का नहीं था, हम लोगों के इलाके से काफी दूर उसका घर था, लेकिन फिर भी वो पहरा हर रोज देने आता और पूरी शिद्दत से वो अपनी नौकरी कर भी रहा था। हम लोगों की एक शॉप थी, तो वो हम लोगों की शॉप पर अक्सर आता था। तो एक दफा बातें करते करते जिन्नात के किस्से छिड़ गए। तो उसने बताया कि आप लोगों के इलाके में मिस्री टाउन में भी बहुत ज्यादा जिन्नात हैं। हमने उससे कहा कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, जिन्नात हैं कैसे? जिन्नात है, हमें तो आज तक महसूस नहीं हुआ। मैंने से ये कहा कि अक्सर हम लोग तो लेट नाइट तक दुकान खोल कर भी रखते हैं, कभी कभी 12 साढ़े 12 भी बज जाते हैं दुकान बंद करते करते। हमारे साथ तो आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने बताया कि मिस्री टाउन की ही तकरीबन वो गली बनती थी, 10वीं गली थी। तो उसने बताया कि वहां पर बहुत ज्यादा जिन्नात हैं। मैंने से कहा कि कैसे? तो उसने कहानी बतानी शुरू की। खालिद बताता है कि जिस तरह से मिस्री कॉलोनी लाहौर की ऐसी कॉलोनी है कि जहां हर वक्त जिंदगी का शोर रहता ही था, लेकिन रात को ऐसी वहां पर गहरी खामोशी छा जाती थी कि वो खामोशी जो थी वो अपने आप में पुरसरारियत जरूर रखती थी। इसी खामोशी को जब चीरता हुआ मैं उन गलियों में से गुजरता था तो कभी कभार मेरा दिल भी बहुत जोर से धड़कने लगता था। खालिद कहता है कि जिस तरह से मुझे पता है कि मैंने वक्त गुजारा है, मेरा तजुर्बा है, मेरी उम्र 60 साल थी उस वक्त जब मैंने पहरा देना शुरू किया, और मेरी आंखों में एक अजीब सा खौफ रहता था। वो ऐसा डर था जो वहां पर मिस्री कॉलोनी में मेरे साथ एक रात वाक़या हुआ। वो बताता है कि एक रात ऐसा हुआ कि मैं आमतौर पर जैसे पहरा देते हैं वैसे ही पहरा दे रहा था। मेरा काम था, मैं अपने साइकिल के ऊपर अपने टॉर्च और हाथ में एक स्टिक लिए मिस्री कॉलोनी की गलियों में घूम रहा था। लेकिन जैसे ही घूमता घूमता मैं एक पुरानी गली की तरफ गया जहां एक बहुत बड़ा पीपल का दरख्त था। अक्सर मुझे लोगों ने, बुजुर्गों ने जो मस्जिद फजर के टाइम मुझे मिलते थे, वो कहते थे इस दरख्त से जरा थोड़ा दूर ही रहा करो, ये जो दरख्त है यहाँ पर बहुत ज्यादा जिन्नात का बसेरा है और ये जिन्नात ऐसे हैं जो इंसानों को तंग भी करते हैं। अक्सर एक बुजुर्ग गुजरते गुजरते मुझे ये बात कहा करते थे। मैंने यही कहता था कि जी मैं इस तरफ बहुत कम आता हूँ। लेकिन वो रात का पिछला पहर था, करीब 3 सवा 3 बजे का टाइम था जब मैं चक्कर लगाता हुआ उस गली के पास पहुंचा। तो जो ही मैं उस दरख्त के पास से गुजर रहा था तो एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से कोई छोटा सा बच्चा रो रहा है। पहले तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि इतने छोटे बच्चे की रोने की आवाज इतनी रात को कहाँ से आ रही है। फिर मुझे लगा शायद किसी घर से आ रही हो। लेकिन जो ही मैं साइकिल लेकर गली के मोड़ पर मुड़ा जहां पर वो पीपल का दरख्त था,
تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہ رونے کی آواز بہت زیادہ پاس سے آ رہی تھی. تبھی میری نظر پڑی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا رو رہا تھا. میں نے اسے اٹھایا اور اس سے پوچھا کہ بیٹا اتنی رات کو باہر کیا کر رہے ہو؟ تمہیں کہاں جانا ہے؟ مجھے بتاؤ. بہت چھوٹا بچہ تھا, شاید 2 سال کا, ابھی ٹھیک سے بول بھی نہیں پا رہا تھا. تو میں نے سمجھا کہ شاید آس پاس کسی گھر کا ہوگا. میں نے اس بچے کو اٹھایا, میں آس پاس دیکھنے لگا کہ شاید کسی گھر کا دروازہ کھلا ہو. میں نے اپنا سائیکل کھڑا کیا, اپنی ٹارچ اور جو سٹک میرے ہاتھ میں تھی, سٹک میں نے اپنے ہاتھ میں ہی رکھی اور ٹارچ میں نے نیچے رکھ دی اور بچے کو گود میں لے کے آگے بڑھنے لگا. جو ہی میں آگے جانے لگا تو پیچھے سے مجھے ایک آواز آئی. جو میں اس درخت سے تھوڑا دور گیا, آواز ایسی تھی جس طرح سے مجھے کسی نے رکنے کا کہا ہے. میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک دم سے مجھے ایسا لگا جیسے بچہ میری گود میں نہیں ہے. میں نے آگے دیکھا تو بچہ نہیں تھا. میری تو جان ہی نکل گئی, یہ کیا؟ میں نے پھر پلٹ کر دیکھا تو وہ بچہ اسی درخت کے پاس بیٹھا تھا. جب مجھے آواز آئی تھی تو میں نے پلٹ کر دیکھا, وہاں کوئی بھی نہیں تھا. لیکن جو ہی میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا بچہ غائب ہو گیا. اب میں حیران ہو کر ادھر ادھر بچے کو دیکھنے لگا اور پھر سے اس کی وہیں سے آواز آئی جہاں پر وہ بیٹھا ہوا تھا. مجھے ایسا لگا کہ جس طرح سے میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہے کہ شاید مجھے کچھ ہو جائے گا, ایک دم سے وہ بچہ آنکھوں سے اچھل ہو گیا, غائب ہو گیا. میں بھاگا, میں نے جلدی سے اپنا سائیکل لیا اور میں اس گلی سے نکل گیا. اس رات پہرا دینا بہت مشکل تھا. میرے کندھے, میری ٹانگیں, میرے پاؤں میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے. ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی بہت بھاری بھرکم وزن میرے کندھوں کے اوپر اور میرے پیروں کے اوپر آ چکا ہے. جیسے کیسے کر کے میں نے وہ رات گزاری اور آخری گلی سے ہوتا ہوا اپنے علاقے کی طرف چلا گیا. اپنے علاقے کی طرف جب میں جا رہا تھا اس وقت بھی میری سائیکل کے پیچھے کوئی بھاگ رہا تھا. وہ قدموں کی آہٹیں ایسی تھیں کہ جس طرح سے کوئی شرارتی بچہ تیزی کے ساتھ آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہو, لیکن پلٹ کر دیکھنے پر تو کوئی ہوتا ہی نہیں تھا. میں گھر پہنچا, طبیعت خراب تھی, نڈھال ہو گیا. صبح کہیں جا کر آنکھ کھلی 12-1 بجے کے قریب. اس میں مجھے بخار تھا, خوف سے برا حال. میں نے سب کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے. اس علاقے میں جنات ہیں اور مجھے ایک بزرگ اکثر تنبیہ کرتے ہیں کہ اس طرف مت جایا کرو, اس طرف بہت زیادہ جنات ہیں. وہ بزرگ ہر روز فجر کی نماز پڑھنے جایا کرتے تھے اور ہمیشہ آتے جاتے جب بھی مجھے ملتے تھے یہی کہتے تھے شاید ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا حادثہ تو ہوا ہی ہوگا. خالد بتاتا ہے اس کے بعد اب میری ڈیوٹی تھی, ڈیوٹی تو میں نے دینی ہی دینی تھی, میں پیرا چھوڑ نہیں سکتا تھا. پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے پھر سے پیرا دینا اپنا شروع کیا. آج بھی میں پیرے پر آیا. آج میں آتے ساتھ ہی اس گلی میں سے ہو کر نکل گیا. اس وقت 11:30 پونے 12 بجے کا ٹائم تھا. ابھی 1-2 لوگوں کی چہل پہل تھی, جیسے کوئی موٹر سائیکل سے آ رہا ہے یا کوئی پیدل آ رہا ہے. تو میں وہاں سے گزر گیا, لیکن وہ کل رات والا سارا جو ایک منظر تھا میری آنکھوں کے آگے بار بار جھل ملا رہا تھا. میں وہاں سے نکلتا ہوا دوسری گلیوں کی طرف چلا گیا. خاصا آگے جانے کے بعد جیسے میں واپس پلٹا, میں نے اس گلی میں نہیں آنا تھا, لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے بہت تیزی کے ساتھ کوئی عورت چلا رہی ہے اور بھاگ رہی ہے اور اسی گلی کی طرف جا رہی ہے اور جیسے مدد کے لیے پکار بھی رہی ہے. اب یہ جب میں نے دیکھا تو میں بہت حیران ہوا کہ یہ کیا, یہ عورت کون ہے؟ میں نے تو آج تک ایسا کوئی منظر دیکھا ہی نہیں کہ اتنی رات کو کوئی عورت یوں بھاگ رہی ہو. میں نے اس عورت کو آوازیں بھی دی کہ رکو بی بی, تم کون ہو, کیا ہوا ہے؟ اتنے میں بھاگتی بھاگتی اسی پیپل کے درخت والی گلی میں مڑ گئی. جو ہی میں گلی پر پہنچا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. ابھی میں اس گلی کے کونے پر تھا جب میں نے اس عورت کو بھاگتے دیکھا اور وہ اتنی ہڑبڑاہٹ میں اتنے خوف سے بھاگ رہی تھی. مجھے لگا شاید اس عورت نے بھی کچھ دیکھ لیا ہے. جب میری ٹائم پر دھیان گیا میرا تو اس وقت وہی 3-3:15 بجے کا ٹائم تھا. اور جب اس درخت سے میں نے اپنا سائیکل واپس موڑا مجھے خوفناک کہکا سنائی دیا. بس اس کے بعد تو جیسے میرے ساتھ واقعات کا سلسلہ شروع ہی ہو گیا. میں ہر رات بہت ڈر ڈر کے پہرا دیتا تھا. کبھی ایسا لگتا تھا کہ کوئی عجیب سی آواز میرے پیچھے سے گونج رہی ہے, کبھی ایسا لگتا تھا کہ کوئی مجھے پکار رہا ہے. پلٹ کر دیکھتا تھا تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. وہ بچے والے حادثے کے بعد وہاں کی جو آس پاس کی 2-3 اور بھی گلیاں تھیں وہاں پر بھی میرے ساتھ وہ معاملات شروع ہو گئے. میں
ڈرتا بھی تھا کہ میں کہیں اور کوشش کروں. میں نے اس دوران کوشش بھی کی کہ کسی اور علاقے میں میرا یہ جو پہرا دینا ہے یہ شفٹ کر دیا جائے, لیکن چاہ کر بھی میرا بار بار وہ سب یہی کہتے تھے کہ ابھی آپ نے ادھر ہی پہرا دینا ہے. میں بڑا پریشان رہنے لگ گیا کیونکہ دن بہ دن واقعات بڑھنے ہی لگ گئے تھے. میں نے کام شروع کیا. پہرا دینے سے پہلے میں آیت الکرسی پڑھنے لگ گیا. تو جب میں آیت الکرسی مسلسل پڑھتا رہتا تھا تو میں سکون میں رہتا تھا. مطلب ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ کوئی مجھے ڈرا رہا ہے یا کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے. یہ جب میں نے عمل شروع کیا تو خاصا مجھے سکون رہا اور میں آرام سے پہرا بھی دیتا رہا. لیکن ایک رات ایسا ہوا, حالانکہ میں گھر سے آیت الکرسی پڑھ کر نکلا تھا, راستے میں ایک عجیب سا میرے ساتھ واقعہ ہوا کہ میں خوف میں مبتلا ہو گیا. اس رات میں اپنی ڈیوٹی پر تھا اور اسی پیپل کے درخت سے تھوڑی دور کھڑا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ گلی میں جیسے کوئی چل پھر رہا ہے. مجھے لگا کہ خاصی رات ہو گئی, مجھے دیکھنا چاہیے کہ خالی گلی میں اتنی رات کو کون چل پھر رہا ہے. جو ہی میں نے تھوڑا سا آگے ہو کر دیکھا تو ایک لمبا سا آدمی جس نے پرانے زمانے کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اس درخت کے پاس کھڑا تھا, بالکل ہو بہو اسی جگہ کے اوپر جہاں پر وہ بچہ میں نے بیٹھے دیکھا تھا. اور وہ آدمی اتنے میں چلتے چلتے جیسے میری طرف بڑھنے لگا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب وہ میری طرف بڑھ رہا تھا قدموں کی آہٹ ہی نہیں تھی, اور وہ آدمی جو تھا ایسا تھا جیسے ہوا میں اڑ رہا ہے. میں تو ایسا تھا کہ میرے کانوں میں شور سنائی دے رہا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کوئی مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے. اس کے چہرے پر ایک بھیانک مسکراہٹ تھی, آنکھیں چمک رہی تھی. میں نے بہت قریب سے ایک بھیانک جن کو دیکھا. جب میرے منہ سے اللہ اکبر نکلا تو وہ غائب ہو گیا. اب مجھے واضح طور پر ایسے لگا کہ جیسے میری کمر کے اوپر کسی نے بہت زور سے ایک تھپکی دی ہے اور یہ کہا ہے کہ نکلو یہاں سے. پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی, اللہ کی کون سی مدد تھی. میں سائیکل دیکھ کر اتنا تیز وہاں سے نکلا کہ میں نے اپنے گھر جا کر سائیکل روکی. خالد بتاتا ہے اس کے بعد میری ہمت جواب دے گئی. ابھی بھی میں مجبوری سے پہرا دے رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنا یہ مہینہ پورا کرنا ہے, کیونکہ ہمارے جو محکمے والے لوگ ہیں وہ ہماری تنخواہ روک لیتے ہیں اگر ہم لوگ مسلسل پہرا نہ دیں تو. لیکن وہ بتاتا تھا کہ میں نے یہاں پر اب نوکری نہیں کرنی کیونکہ مجھے اپنی جان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. میں ایک بزرگ کے پاس گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تم نے ان کے بچے کو اٹھایا, بھلے تم اس کا گھر ڈھونڈنے کے لیے اس کو اٹھا رہے تھے لیکن ان کو یہ لگا کہ شاید تم ان کے بچے کو لے کر جا رہے ہو اور اس کو نقصان بھی دو گے. وہ جنات تھے اس سے وہ تمہارے پیچھے لگ گئے. خالد نے ہم لوگوں کو دکھایا, اس کے گلے میں ایک تعویذ بھی تھا. وہ کہتے کہ انہیں بزرگ سے میں نے تعویذ لیا ہے, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ آدھی رات کو تم نے اس گلی کی طرف نہیں جانا کیونکہ وہ جنات پہلے ہی تمہارے اگینسٹ ہوئے ہوئے ہیں, اور اگر تم زیادہ اس طرف گئے تو شاید وہ تمہارے اوپر حملہ بھی کر دیں. پھر میں اس پیپل والی گلی سے پیچھے والی گلی میں تھا تو ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ جس طرح سے کوئی آدمی بڑا غصے میں چلا رہا ہے اور واضح طور پر میرا نام بھی پکار رہا ہے. میں نے پلٹ کر دیکھا تو گلی کے کونے پر ایک آدمی کھڑا تھا, درمیانی عمر کا. اس نے مجھے اشارہ کر کے بلایا. میں نے اسے کہا کہ کیا بات ہے. اس نے کہا کہ ادھر آؤ, تم چوکیدار ہو, تم پہرا دے رہے ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں یہاں پر کیا ہو گیا ہے. میں نے جب یہ بات سنی میں حیران ہو گیا کہ اللہ خیر کرے, پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. میں نے فوراً سے اپنا سائیکل جب موڑا میں اس طرف آیا تو اس آدمی نے مجھے کہا کہ جو گلی دیکھ رہے ہو نا جہاں پر یہ درخت ہے. میں نے اس سے کہا کہ جی, غلطی سے بھی یہ گلے میں تعویذ پہن کر اس طرف مت آنا, وہ ہمارا علاقہ ہے اور ہم تمہاری گردن ہی توڑ دیں گے. پہلے بھی تم نے بہت غلط کیا ہمارے بچے کو اٹھا کر, لیکن اب اگر تم اس طرف آئے تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے. یہ کہہ کر وہ آدمی 2 قدم بڑھا اور غائب ہو گیا. بس اس کے بعد میں آج کے دن تک, آج 5 دن ہو گئے ہیں, میں اس گلی کی طرف نہیں گیا. اس کے آس پاس کی گلیوں سے بھی مجھے اکثر آوازیں آتی ہیں, کبھی کسی عورت کے ہنسنے کی, کبھی کسی بچے کے شور کی. اور یقین کریں رات کے 3 بجے وہ کہتا تھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈھیر سارے چھوٹے بچے جیسے محلے میں کھیلتے ہیں وہ اس درخت کے پاس کھیل رہے ہوتے ہیں, لیکن ہوتا وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے. اب ہم لوگوں کا گھر جو تھا, ہم لوگوں کا گھر تھا گلی نمبر 3 میں اور یہ قصے تھے گلی نمبر 10 کے. میں نے ایک دفعہ
اسے کہا کہ ٹھیک ہے ذرا مجھے بھی وہ درخت دکھانا, میں نے صرف دیکھنا ہے, میں جاؤں گا نہیں. اس نے کہا بھائی میں تو ادھر جا بھی نہیں سکتا, تمہیں اپنی زندگی عزیز نہیں ہے تو جا کر دیکھ لو تم خود. خالد جو تھا اس کا وہ پہرے کا ٹائم ہو گیا, وہ اٹھ کر چلا گیا. میں اٹھا, میں نے اپنی شاپ بند کی. پتہ نہیں میرے ذہن میں کیا آیا کیا نہیں, میں اس گلی کی طرف نکل پڑا. 10:30 بجے کا ٹائم تھا اور میں نے شاپ جلدی بند کر دی. خالد کی باتیں سننے کے بعد ایک عجیب سا تجسس میرے اندر آ گیا کہ میں اس درخت کو دیکھ کر ہوں. جو ہی میں اپنا موٹر سائیکل لے کر گلی نمبر 10 میں پہنچا, بہو وہی کونے پر بہت بڑا درخت تھا پرانا. درخت کو دیکھ کر ہی فیل ہو رہا تھا کہ جیسے کچھ تو ہے, اور ایسے لگتا تھا جیسے اس میں سے کوئی دیکھ رہا ہے. میں وہاں پر پہنچا تو میں درخت کے پاس بالکل جا کر میں نے بائک روکا, میں صرف درخت کو غور سے دیکھ رہا تھا. تبھی ایک دم سے بہت بڑا سا ایک پتھر میرے بائک کے پچھلی سیٹ پر آ کر لگا, جیسے بڑی پاور سے کسی نے پھینکا ہے, اور آیا بھی درخت کے اوپر سے ہی تھا. میں بہت ڈر گیا, میں نے فوراً اپنا بائک لیا, میں وہاں سے نکل گیا. پتہ نہیں اس ٹائم وہ مخلوق وہاں پر موجود تھی, یا اس مخلوق کو پتہ چل گیا تھا کہ میں ان کی جگہ پر آیا ہوں, یا میں ان کو اسپیشل دیکھنے آیا ہوں. گھر تو میں چلا گیا, لیکن مجھے ساری رات کسی نے اتنا ڈرایا, ایسا لگتا تھا کہ کوئی کالے رنگ کا سایہ میرے آس پاس چل پھر رہا ہے. میں آنکھیں بند کرتا تھا تو ایسے لگتا تھا وہ میرے بستر, میری چارپائی کو ہلا رہا ہے, بیڈ کو ہلا رہا ہے, اتنا بھاری بیڈ تھا. آنکھ کھلتی تھی تو کوئی بھی نہیں تھا. 2-3 دن تو یہ کام ہوتا رہا. میں نے توبہ کی کہ میں دوبارہ اس طرف نہیں جاؤں گا, لیکن اس کے بعد میری شاپ تک بھی شاید وہ جنات مجھے تنگ کرنے آتے تھے. جو ہی 11 بجے کے بعد کا ٹائم ہوتا تھا, اگر میری شاپ کھلی ہوتی تھی تو مجھے واضح طور پر چھوٹے چھوٹے بچے میری شاپ کے آس پاس چیخو پکار کرتے نظر آتے تھے. بچے اتنے خوفناک ہوتے تھے, شور مچاتے تھے, ہنستے تھے, کہکے لگاتے تھے, اور ان کی آنکھیں ایسے جل رہی ہوتی تھی جیسے ان میں سے روشنی نکل رہی ہے. پھر ہم لوگ اتنے پریشان ہوئے کہ امی ابو بھی ڈر گئے کہ وہ جنات اس کے پیچھے کیوں لگے. خالد نے بھی نوکری چھوڑ دی, وہ بھی چلا گیا. پھر ہم لوگوں نے بھی مستری ٹاؤن والا وہ گھر چھوڑ دیا, کیونکہ پورے علاقے میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ وہاں پر ایسے ایسے جنات ہیں اس پیپل کے درخت پر کہ وہ رات کے وقت کسی کی مداخلت وہاں برداشت کرتے نہیں ہیں. وہاں کے محلے کے لوگوں نے جو اس گلی میں رہتے تھے, ان کا یہ کہنا تھا کہ رات 9 بجے کے بعد ہم لوگ بہت کم اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں. پوری رات گلی سے ایسی آوازیں آتی ہیں جیسے ایک فیملی کی آوازیں آتی ہیں. ایک فیملی ہوتی ہے, کبھی کسی مرد کی آواز آ جانا, کبھی کسی عورت کی آواز آ جانا. وہ اپنا ہونا ایسے ظاہر کرتے تھے کہ جیسے وہ وہاں پر موجود ہے اور ان کی جگہ ہے. پھر ہم لوگوں نے تو وہ علاقہ چھوڑ دیا. ہمیں نہیں پتا اس کے بعد وہاں پر لوگوں کے ساتھ کیا ہوا اور کیا نہیں. حیرت انگیز بات ہے جو لوگ وہاں پر اس گلی میں رہتے تھے کہ جہاں پر ایک چوکیدار بھی پہرا نہیں دے سکتا تھا. تو یہ ایک کہانی تھی, وہاں کے چوکیدار کے قصے تھے, اور جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں نے بھی شیئر کیا. بہت شکریہ آصف آپ کا. سر کبھی بھی ان مخلوقات کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. اگر آپ سن رہے ہیں کہ ایک جگہ پر ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پر ایک انسان نے خود دیکھا اور اس کے ساتھ ہوا ہے, پھر ایسی جگہوں پر جانا اپنے آپ کے لیے ایک بہت بڑا ایک نقصان کا ایک کام ہے, اپنے آپ کے ساتھ ایک زیادتی ہے. تو اپنی زندگی کو پہلے اہمیت دیں, کیونکہ جنات, بھوت پریت ایسے مخلوقات کے پیچھے جو جاتا ہے وہ نقصان ہی اٹھاتا ہے. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheena57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. جہاں رہیں خوش رہیں. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.